एयरपोर्ट से लाल चौक तक जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कोचेज और टैक्सियों का खातिर खाह इंतजाम है और किराया भी सरकार ने मुकर्रर कर रखा है। जम्मू श्रीनगर के साथ एक कौमी शाहराह के जरिए मिला हुआ है। अगरचे हवाई सफर के मुकाबले में सड़क का सफर दुश्वार गुजार है, लेकिन जंगलों और पहाड़ों के दरमियान से ये 305 किलोमीटर के बल खाते रास्ते का सफर बहुत ही दिलकश और सबक आमोज एडवेंचर है। इस रास्ते पर सुबह से शाम तक छोटी बड़ी गाड़ियों का मुतवातिर कारवां चलता रहता है। टैक्सियों के अलावा जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नीज प्राइवेट सुपर डिलक्स बसें जम्मू और श्रीनगर में सयाहों के इंतजार में रहती हैं। इस रास्ते पर जगह जगह खाने पीने और ठहरने के इंतजामात हैं। वादी के सयाहों के रहने के लिए वादी कश्मीर में मुख्तलिफ तर्ज के रिहायशी इंतजामात हैं। इनमें होटल, टूरिस्ट हट्स और हाउस बोट्स काबिल जिक्र हैं। शहर श्रीनगर में 5 किस्म के होटल दस्तयाब हैं। ये हैं डिलक्स होटल, ए कैटेगरी होटल, बी कैटेगरी होटल, सी कैटेगरी होटल, डी कैटेगरी होटल और ई कैटेगरी होटल। डिलक्स होटलों की तादाद 3 है, जिनमें कुल मिलाकर तकरीबन 424 कमरे हैं। इन होटलों में तमाम सहूलियात मैसर हैं। मुगल बागात कश्मीर की खुनक फजाओं, रूह परवर आबो हवा, फूलों से ढकी वादियों, सरसब्ज ढलवान, मर्गजारों, मुस्कुराते चश्मों, बल खाती नदियों और गुनगुनाती झीलों ने मनाजिर कुदरत के आशिकों को इस कदर मशहूर किया कि उनमें गुलिस्तान साजी का फन उजागर हुआ, और जो लोग इस फन से पहले ही आशना थे, कश्मीर के कुदरती मनाजिर ने उनके फन में एक नई तख्लीकी क़ुव्वत बख्शी। नतीजा ये निकला कि न सिर्फ वादी का करिया करिया गुलशन गुलशन बना, बल्कि कश्मीर के बागात ने दुनिया भर में धूम मचाई। सच तो यह है कि वादी दिलपजीर को आरास्ता व पैरास्ता करने और इसे सही मानों में फिरदौस का नमूना बनाने में इन बागात का बड़ा हिस्सा है। इन बागात में सरफहरिस्त वो बागात हैं जो मुगल बादशाहों ने झीले डल के किनारे तामीर किए। अगरचे कई बागात हादिसाते ज़माना के शिकार हुए, लेकिन चंद बागात अभी बाकी हैं जिनकी आज भी पूरे आलम में शोहरत है। इनमें चश्मशाही, निशात और शालीमार ज़्यादा ही मकबूल और काबिल दीद हैं। निशात बाग लाल चौक श्रीनगर से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर ज़बरवन पहाड़ के दामन में झीले डल के किनारे सैर व तफरीह के परस्तारों की महबूब सैरगाह निशात बाग। निशात बाग यानी खुशियां मनाने का बाग। यह बाग नूर जहां के भाई आसिफ खान ने 1634 ईस्वी में बनवाया। यह बाग तबकों में बना है। असल बाग के 3 हिस्से और 12 तबके थे, जो झील डल के किनारे से शुरू होकर पहाड़ के दामन में इख्तिताम को पहुंचते थे। लेकिन डल के किनारे किनारे वसी सड़क बनने की वजह से नीचे वाला हिस्सा सड़क की जद में आ गया। निशात बाग की लंबाई 1755 फुट और चौड़ाई 1157 फुट है। झील डल और सब्ज कोहिस्तान के दरमियान वाक़े होने की वजह से इस बाग के हुस्न को 4 चांद लगे हैं। ऊपर से नीचे तक सारे बाग के दरमियान तालाब बने हुए हैं। इनके दरमियान 13 फुट चौड़ी और 18 इंच गहरी नहर रवां दवा है। उछलते कूदते फव्वारे और आबशार, रंगारंग फूलों की क्यारियां, सब्ज हरबर्ग, कदावर चिनार,
سرو کی قطاریں، مست فضائیں، کوہ بیابان اور جھیل ڈل کا دلکش منظر، یہ سب نشاط باغ کو ایسا حسین بناتے ہیں جیسے قدرت نے یہاں ایک جنت اتار دی ہو۔ اصل باغ میں 2 بارادریاں تھیں، مگر اس وقت صرف ایک موجود ہے۔ یہ آخری طبقے میں واقع ہے۔ یہاں سے باغ کا سارا نظارہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ بارادری نہر کے آر پار بنی ہے۔ اس کے نیچے والے طبقے میں ایک تالاب بنا ہے۔ اس میں 25 فوارے لگے ہیں۔ گرمی کے موسم میں شاید ہی کوئی جگہ اس جگہ سے زیادہ پرکشش ہو سکتی ہے۔ باغ کا آخری طبقہ بیگمات اور خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ پہلا طبقہ عوام کے لیے مخصوص تھا، جبکہ دوسرے طبقے کا حسن و کمال اور فن تعمیر اس اہتمام کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ امراء و وزراء اور خاص اشخاص کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ زمانہ وسط میں نشاط باغ میں چراغوں سے چراغاں کیا جاتا تھا، جس کا عکس سرسبز باغ رنگ برنگے پھولوں اور آبشاروں پر پڑ کر ایک حسین و جمیل نظارہ پیش کرتا ہے۔ نشاط باغ اپنی منفرد دل آویزیاں پیش کرتا ہے۔ صبح کا سماں جب جھیل ڈل کی لہریں اچھلتی کودتی ہیں اور پرندے چہچہاتے ہیں، انسان کو یہ منظر دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ نشاط باغ میں دن بھر سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہاں قدرت کے نظاروں سے عاشق دل بہلانے کے لیے آتے ہیں۔ شعراء کو یہاں نغمات کی دولت میسر ہوتی ہے۔ فنکاروں کی اختراعی قوت کو ایک نئی جلا ملتی ہے، اور عام لوگ اس باغ کی روشوں پر چہل قدمی کر کے دل کے ویراں قدوں کو تسکین قدوں میں بدل لیتے ہیں۔ امیرہ کدل لال چوک سے 15 کلومیٹر اور نشاط باغ سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کی دوری پر شالیمار باغ اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ باغ زبرون پہاڑ کی گود میں واقع ہے اور اس کے روبرو ہے وادی کی حسین و جمیل جھیل ڈل۔ شالیمار باغ کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1619 عیسوی میں ڈالی اور اس نے اس کا نام فرحت بخش رکھا۔ 11 سال کے عرصے کے بعد شاہجہاں کے دور میں اس باغ کو مغل گورنر ظفر خان نے اور وسعت دی، اور جو نیا حصہ اس باغ میں شامل کیا گیا اس کا نام فیض بخش رکھا گیا۔ شالیمار باغ کی لمبائی 495 گز اور چوڑائی 275 گز ہے۔ اس کے ارد گرد 10 فٹ اونچی اینٹوں اور پتھروں کی دیوار بنی ہے۔ اس باغ کے 2 حصے اور 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ عام لوگوں کے لیے تھا، دوسرا اور تیسرا طبقہ خاص لوگوں کے لیے، اور چوتھا طبقہ صرف شاہی بیگمات کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک نہر رواں ہے۔ یہ نہر ہارون نالے سے آ کر باغ کے اوپری حصے سے آتی ہوئی اس کے عین درمیان سے گزر کر جھیل ڈل میں سما جاتی ہے۔ اس کے اطراف ابلتے ہوئے فوارے ہیں، جنہیں سرو کے بلند و قامت اور سرسبز درختوں کی اور سے جھانکا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ عہد رفتہ کی یادگار اور سہانی یادوں میں آنسو بہا رہے ہوں۔ مغل دور میں باغ میں 2 بارادریاں بنائی گئی تھیں۔ یہ بارادریاں نہر کے آر پار بنائی گئی تھیں اور ان کے ارد گرد تالاب بنائے گئے تھے جن سے فوارے پھوٹتے تھے۔ یہ بارادریاں شاہی خاندان کے ذاتی استعمال کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ دونوں بارادریاں گنبد کی شکل کی ہیں اور ارد گرد غلام گردش ہے۔ ان کے دروازے جو 4 ہیں، ان میں سے ایک دروازہ دونوں طرف نہر پر کھلتا ہے۔
ہر بارادری کے درمیان میں ایک بڑا کمرہ اور 4 کونوں پر 4 چھوٹے کمرے تھے جن میں اندر کی طرف سنہری اور رنگین نقاشی کی گئی تھی۔ کمروں کی دیواروں پر خوشخط فارسی میں فقرات لکھے گئے تھے۔ یہ عمارتیں پرکشش ہیں۔ ان کی دلکشی کا سبب سنگ موسیٰ کے وہ ستون ہیں جنہیں اس خوبصورتی اور نفاست سے تراشا گیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک مشہور فرانسیسی سیاح برنیئر جو اورنگزیب کے ساتھ کشمیر کی سیاحت کو آیا، شالیمار کو دیکھ کر اس کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ نہر کے ساتھ ساتھ یہاں بڑے بڑے تالاب تھے جن میں مختلف قسم کے فوارے تھے۔ باغ کے وسط کا تالاب لمبائی چوڑائی میں 50 گز ہے اور 3 فٹ گہرا ہے۔ اس کے چاروں طرف فوارے لگے ہوئے ہیں۔ اندازاً فواروں کی تعداد 150 ہے۔ شالیمار باغ کا حسن اور اس کی زیبائش کے محور چنار کے جا بجا درخت ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شعلہ بدامہ چناروں نے باغ کو اپنی حفاظت و حصار میں لے رکھا ہے۔ چشمہ شاہی یعنی بادشاہوں کا چشمہ لال چوک سری نگر سے 9 کلومیٹر کی دوری پر نشاط اور شالیمار باغات کی طرح زبرون پہاڑوں کے گود میں جھیل ڈل کے دائیں طرف پری محل کے روبرو واقع ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہ شاہجہاں کے دور میں 1632 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ اس وقت کشمیر کا گورنر علی مردان خان تھا۔ اس باغ کی تاریخ تعمیر 1542 ہجری کوثر شاہی سے نکالی گئی۔ گفتمش بحری چشم تاریخی، گفت برگوئی کوثر شاہی۔ جیسے کہ نام سے صاف ظاہر ہے، چشم شاہی کا باغ ایک دلکش چشمے کے ارد گرد بنایا گیا۔ یہ چشمہ پہاڑ کے دامن سے پھوٹ کر قدرت کے عجوبات اور نعمتوں کی ایک جیتی جاگتی مثال پیش کرتا ہے۔ عجوبات اور قدرتی مناظر جن کو انسان نے مزین کر کے گل و گلزار بنا دیا۔ باغ کے 3 طبقے ہیں۔ چشمہ اوپر والے طبقے میں ہے اور اس پر ایک بارادری تعمیر کی گئی ہے۔ تیسرے طبقے سے پانی آبشار کے ذریعے دوسرے طبقے میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرے طبقے کے درمیان ایک تالاب ہے جس میں فوارے اچھلتے کودتے ہیں۔ دوسرے طبقے سے پانی ایک بارادری کے وسط سے گزر کر تیسرے طبقے میں آ رہا ہے۔ تیسرے طبقے کے درمیان ایک تالاب ہے جس میں 5 فوارے ہیں۔ 12 بارادریاں پہلے شاہجہاں کے عہد حکومت میں بنائی گئی، لیکن خستہ ہونے کے بعد افغان دور میں ان کو از سر نو تعمیر کیا گیا۔ اس میں کام آئے پتھر مغل دور کی یادگار ہیں۔ اوپر والی بارادری سے ڈل اور باغ کے نچلے طبقے کا نظارہ دیکھنے کے لائق ہے۔ چشمہ شاہی کا پانی صدیاں بیت جانے کے باوجود نہایت صاف و شفاف، سرد، فرحت افزا اور صحت بخش ہے۔ اس چشمے کے اندرونی حصے کی خوبصورت محرابیں، رنگ برنگ پھولوں کی کیاریاں اور چاروں طرف چناروں کے برگزیدہ پیڑ ماحول کو کیف آفرین بنا دیتے ہیں۔ سیاح چشمے کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور باغ کی عمارت سے ذوق تعمیر کی داستانیں بھی سنتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
چشم کوثر اگر خواہی کہ آیت در نظر، لطف آب خوشگوار چشم شاہی نگر۔ سری نگر سے تقریباً 60 کلومیٹر دور اننت ناگ ضلع میں کئی قابل دید باغات ہیں۔ ان میں ویری ناگ اور اچھبل قابل ذکر ہیں۔ ویری ناگ چشمہ کشمیر کے مشہور دریائے جہلم کا منبع ہے۔ اس چشمے کی تعمیر ایک خوبصورت باغ کی صورت میں بنی ہوئی ہے، جس کی تعمیر مغل بادشاہوں خاص کر جہانگیر اور شاہ جہاں نے کی، جو ان کتبوں سے صاف ظاہر ہے جو اس باغ کے در و دیوار پر کندہ کیے گئے ہیں۔ اس باغ کی خوبصورتی اور دلکشی کو وسیع جنگلات نے کیف آور بنا دیا، جو اس باغ کے جنوب اور جنوب شمال میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس چشمے کی مچھلیاں جن کو کوئی کشمیری مسلمان یا غیر مسلم گزند پہنچانے سے سخت اعتراض کرتا ہے، اس ناگ کی پرستش کی یاد دلاتا ہے، جو کشمیر میں زمانہ قدیم میں رائج تھی، لیکن جس کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ ان کی چھاپ دونوں مسلمانوں اور غیر مسلم کے عقائد پر تائیں دم رہی۔ اچھبل اننت ناگ سے 10 کلومیٹر دور کشمیر کا ایک اور مشہور باغ اچھبل باغ واقع ہے۔ یہ باغ ایک چشمے کے ارد گرد بنایا گیا جو ایک کوہ کے دامن میں واقع ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے دور سلطنت میں اس چشمے کے ارد گرد ایک پختہ 4 دیواری تعمیر کرائی اور چند دیدہ زیب عمارات کا اضافہ کیا۔ 4 دیواری کے اندر چشمے کے چاروں طرف چنار کے برسوں پرانے سینکڑوں درخت ہیں، جو خزاں کی رود میں آتش ریزی دکھاتے رہتے ہیں۔ ان باغات کو دیکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خوبصورتی اور کشمیر ہم معنی ہیں، اور جب تک یہ باغ رہیں گے کشمیر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے رہیں گے۔
फलक बोस सरसब्ज और बर्फपोश पहाड़, वादियां सुकून की शहजादियां, मर्गजार रंग बरंग फूलों से लबरेज क्यारियां, खुनक फजाएं और मोतदिल आबो हवा बेशक कश्मीर को सहरंगेज और दिल पजीर तो बनाते हैं, मगर ये वादियां फिरदौस बर्रुए जमीन न होती अगर यहां पानी की रवानी नहीं होती। हक तो यह है कि हुस्न कश्मीर की जिंदगानी पानी की रवानी से है। कश्मीर की दिल आवे शान की एक अहम पहचान यहाँ की नाचती नदियाँ, नगमा साज नाले, मुस्कुराते चश्मे और गुनगुनाती झीलें हैं जो कश्मीर में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रवां दवां हैं। इन सारे पानियों का माखज वो बर्फ है जो मौसम गर्मा में गिरकर कश्मीर के पहाड़ों का गोया सफेद चांदी की चादर से बनाव सिंगार करती है। पर्वतों की चोटियों से छलकने वाला पानी वादी में पहुंचकर चश्मों, नालों, दरियाओं और झीलों का रूप इख्तियार करता है। हर नदी, नाले, झील और चश्मे का अपना एक हुस्न और अपना एक मिजाज है। हर तरफ नदियां ही नदियां जिनका पानी अरक़े गुलाब की मानिंद रवां है। एक हसास शायर के एहसासात को जबान देकर उसकी शायरी हुस्नो नगमगी के मोतियों से नवाजती है। ये नदियां कहां से आती हैं और किन किन मराहिल से गुजरकर वादिये कश्मीर को हुस्न भी बख्शती हैं और निखारती भी हैं। नदी का ये रखते सफर हम नदी की जबान ही से सुनेंगे। कश्मीर की हसीनो जमील सरजमीन पर हजारों साफ और शिफाफ चश्मे और दिलकश झीलें मौजूद हैं। ठंडी ठंडी हवा इनके पानियों में तरन्नुम पैदा करती है। चश्मे खुद ब खुद मुस्कुराते हैं और झीलों की गुनगुनाहट कानों में रस घोल देती है। इस तबस्सुम अंगेज और तरन्नुम रेज माहौल में यहाँ की झीलों का हुस्न शबाब पर होता है। यूं तो कश्मीर में कई झीलें हैं, मगर हुस्नो ज़ेबाइश के एतबार से झीले डल, झीले वुलर और झीले मानसबल सबसे आला हैं। झीले डल को कश्मीर का आईना कहते हैं क्योंकि इसके पानी में सारे कश्मीर की रानाइयां झलकती हैं। झीले डल कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के ऐन वस्त में वाक़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 5 मील, चौड़ाई 2.5 मील और गहराई औसतन 15 फुट के लगभग है। झीले डल हरे भरे जबरवन पहाड़ के दामन में वाक़ है जिसने इसके हुस्न को दोबाला किया है। दश्तो चमन ने मिलकर झोली तेरी बरी है। सयाहों की एक कसरत इस बात पर मुत्तफिक है कि दुनिया भर में झीले डल की खूबसूरती लाजवाब है। यहाँ कश्तियों, शिकारों और हाउस बोटों का मंजर बड़ा दिलकश है। हर दर्जे के हाउस बोट तैरते नजर आते हैं। यहाँ हुस्न की रानाइयाँ महब रक्स हैं और मचलती जवानियाँ जन्नत की ख्वाबगाहों का मजा ले रही हैं। कश्तियों में झील की सैर एक यादगार तजुर्बा है। इस कैफ-आवर माहौल और इसकी वजद आफरीनी कैफियतों का अहाता तहरीर में लाना आसान नहीं। शायद ही कोई नया शादीशुदा जोड़ा होगा जो झीले डल की सैर करने का ख्वाहिशमंद न हो। जब शीरियों फरहाद के ये जोड़े फर्श व फुरूज से मलबूस डिलक्स कश्तियों में झीले डल की सैर करते हैं तो लगता है जैसे निगारे फितरत ने खुद आबे डल में उतरकर रक्स करना शुरू कर दिया है और देखने वाले के जज्बात व एहसासात यकीनन मचल उठते हैं।
غروب آفتاب کا منظر بھی کس قدر دل کھینچ لینے والا ہوتا ہے۔ ڈل کے کنارے پیار و محبت کی باتیں کرنے والے دن ڈھلنے پر اداس دکھائی دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، آخر سات شب رخصت کی ہے، آؤ تو اب پیار کی باتیں کریں۔ مگر جن لوگوں کی پیار کی کشتی پار لگ چکی ہو، وہ دن ڈھلنے کے بعد ہی ڈل کی دلربائی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ شام ہونے کے بعد ڈل کے کنارے کنارے ہوا خوری کرنا اور پیار بانٹنا ڈل سیر کی ایک امتیازی پہچان ہے۔ کشمیر کی جنت اور اس کے بہاروں کا سارا حسن جھیل ڈل کے پانی میں پنہا ہے۔ جو عاشقوں کی نگاہوں کا سرور اور شعراء کے دل کی ٹھنڈک رہا ہے۔ بہاروں کے طلبگاروں نے اس میں دھڑکنیں محسوس کی اور دیکھنے والوں نے اس کے عکس میں سارے کشمیر کو دیکھ لیا، اور شاعروں نے وہ سب کچھ دیکھا جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ ہر طرف تیرتے پھرتے کنول کے پھولوں کے ساتھ ساتھ جھیل ڈل کے کنارے پانی پر تیرنے والے چھوٹے چھوٹے کھیت، جن میں طرح طرح کی سبزیاں ڈل میں رہنے والے لوگ کاشت کرتے ہیں، یہ ایسا منظر پیش کرتے ہیں جیسے پانی کی سطح پر سبز پریاں رقص کر رہی ہوں۔ جھیل ڈل کی خوبصورتی کا ایک اور راز ہے، وہ دو جزیرے جو اس کے وسط میں اس کے حسین نظاروں کا بھرپور لطف اٹھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک کا نام سونلانک یعنی سونے کی لنکا اور دوسرے کا روپلانک یعنی چاندی کی لنکا ہے۔ سونلانک ڈل کلان کے درمیان میں ہے۔ 40 گز لمبا اور 36 گز چوڑا یہ جزیرہ سلطان زین العابدین بڑشاہ نے بنوایا تھا۔ روپلانک نسیم باغ کے بالمقابل شالیمار کے راستے میں ہے۔ پانی سے 3 فٹ اونچے اس جزیرے کا رقبہ 445 مربع گز ہے۔ یہ سلطان حسن شاہ نے تعمیر کروایا اور یہ آج 4 چناری کے نام سے مشہور ہے۔ ان جزیروں کی سیر کرنے والے جب شہر کے شور و غل سے دور اپنے آپ کو ایک شہر خاموشاں میں پاتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں، شاید یہ فلک اور ہے، شاید یہ زمین اور، کیا اس کے سوا کوئی فردوس بری اور؟
قدرتی مناظر اور حسن و زیبائی میں جھیل ڈل کے مشابہ ایک اور جھیل تصویر کشمیر میں نئے رنگ بھر دیتی ہے. اسے جھیل ولر کہتے ہیں. یہ شہر سری نگر سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اس کے شمال و مشرق میں بانڈی پورہ کا قصبہ آباد ہے اور شمال کی طرف سوپور اور جنوب مغرب کی طرف سوناواری کا علاقہ ہے. کشمیر جنت نذیر کی یہ سب سے بڑی جھیل ہے اور بقول ہرگوپال کول خستہ جھیل ولر کو کشمیر کا سمندر کہنا چاہیے. سیاحوں نے 13 میل لمبی، 10 میل چوڑی اور 16 فٹ سے زیادہ گہری جھیل کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین جھیلوں میں کیا ہے. جھیل ولر کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی یکایک کئی طلسماتی گوشے ابھر کر سامنے آنے لگتے ہیں. اس کا تابناک تاریخی ماضی، اس کے تہذیبی پہلو، اس کے ثقافتی انداز اور مناظر فطرت کی تصویر حسین ہے. روایت کے مطابق یہاں پہلے ایک شہر آباد تھا جو باشندوں کی گنہگاری کی وجہ سے غرق آب ہوا. اس جھیل کو پدم ناگ بھی کہتے تھے، جو قدیم کشمیر میں عام مروج ناگ پرستش کی یاد دلاتی ہے. دریائے جہلم اس جھیل کے بیچوں بیچ چلتا ہے، جو 9ویں صدی عیسوی کے کشمیر کے راجا اونتی ورمن کے قابل ترین انجینئر سویا کی دین ہے. اس کے کنارے سوپور قصبہ بھی سویا کا بسایا ہوا ہے. اس کے علاوہ سویا نے ولر کے ارد گرد بہت سے گاؤں کو از سر نو آباد کیا، جن کے نام کے ساتھ ایک مخصوص نام یعنی کنڈل جڑا ہوا ہے. گرمیوں اور بہار کے موسم میں جھیل ولر ایک وسیع و عریض شہر کا روپ دھار لیتی ہے اور یہاں کی رونقیں عروج پر ہوتی ہیں. غروب آفتاب کا منظر قابل دید ہوتا ہے. پہاڑ شعلہ بداماں دکھائی دیتے ہیں اور جب ان کا عکس پانی میں نظر آتا ہے بے خودی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مچھلیاں اور مرغابیاں اس جھیل میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور یہاں کی مچھلی میں مزہ ہی کچھ اور ہے.